substantive and procedural. Substantive and procedural law. देखिए पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है या तो वो सब्सटेंटिव होता है या प्रोसीजरल लॉ होता है, ठीक है। जो आपका सब्सटेंटिव लॉ है बेसिकली ये क्या करता है, राइट कन्फर करता है, आपको हकूक देता है। उन हकूक को इन्फोर्स करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस जानना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें डेली रूटीन में एक लॉयर को इससे वास्ता पड़ता है। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ को सर जॉन साल्मन ने डिफाइन किया है। सर जॉन साल्मन इसके हवाले से कहता है कि procedural law is that branch of law which governs the process of litigation. क्या है जो procedural law है वो क्या है, procedural law क्या है, litigation के process को क्या करता है, govern करता है, ठीक है। इसमें दोनों litigation के जो process हैं वो civil procedure भी उसमें शामिल है और criminal procedure भी, मतलब कि दोनों तरह की जो कार्रवाइयाँ वो भले फौजदारी हो या दीवानी हो वो क्या करती हैं, इसके प्रोसेस को गवर्न करती हैं। सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच गवर्न द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन, मतलब कि जो प्रोसीजरल लॉ है आपके लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, मुकदमेबाजी का जो प्रोसेस है वो उसको गवर्न करता है। इसमें दोनों तरह की जो लिटिगेशन है वो शामिल है, सिविल भी उसमें शामिल है, क्रिमिनल भी उसमें शामिल है। ये साल्मन की डेफिनेशन है। अब इस पे क्रिटिसिज्म किया गया है, क्रिटिसिज्म इस पे इस तरह से किया गया है कि जो क्रिटिसिज्म इस पे करते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो सिविल प्रोसीजर है या दीवानी मामलात हैं या फौजदारी मामलात हैं उनको तो डिस्कस किया गया, लेकिन इसमें एक जो सिविल मैटर की एक इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है उसको इसमें क्या है उन्होंने इसको निगलेक्ट किया है, वो क्या है, कन्वीनियंसी। क्या कहते हैं कि इसमें इस चीज़ को क्या किया गया है, मिस किया गया है, जबकि ये भी ये सिविल प्रोसीजर या सिविल मैटर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सेल डीड होते हैं, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या है इसमें लिखी जाती हैं। तो क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं कि ये साल्मन ने जो डेफिनेशन दिया उसने इस पॉइंट को मिस कर दिया है, इसलिए ये प्रोसीजरल लॉ की जो डेफिनेशन साल्मन ने दी है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, उसमें कन्वीनियंसिंग का जो पोर्शन है वो क्या है, मिसिंग है। अब इसके प्रोसीजरल लॉ के कुछ एलिमेंट्स हैं उसको डिस्कस किया गया है, साल्मन ने उसके इन एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। साल्मन ने क्या कहा है कि इसके क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं, प्रोसीजरल लॉ के 5 एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है समन, दूसरा है प्लीडिंग, तीसरा प्रूफ है, फोर्थ जो है वो जजमेंट है और फिफ्थ जो है वो क्या है, एग्जीक्यूशन है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रिमिनल में भी ये सेम, जिस तरह प्रोसीजरल लॉ है उसमें क्रिमिनल मैटर और सिविल दोनों को क्या है ये ब्रांच डील करती है। तो देखेंगे कि ये क्या है, समन बेसिकली क्या है,
ایک آپ کہہ سکتے ہیں پروسیجرل میٹر میں سمن کیا ہے، ایک طرح کا ایک بلاوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلاوا ہوتا ہے. جو بھی پارٹیز بیفور کورٹ جو ہے آتی ہیں اس کو کورٹ کیا کرتی ہے، کنسرنڈ پارٹی کو کورٹ کیا کرتی ہے، سمن کرتی ہے، ان کو بلاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، ایک ایلیمنٹ ہے. جب پارٹی کورٹ میں آتی ہے سمن کے تھرو، سمن بھی ہو سکتا ہے، اس کو نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں، سمن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہے یہ، سمن اور نوٹس. اچھا، اب جب پارٹیز کو بلا لیا جاتا ہے پروسیجرل میٹر میں، بلانے کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلیڈنگ کا، ٹھیک ہے. پلیڈنگ، پلیڈنگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے شاید یہ ورڈ نیا ہو. پلیڈنگ میں کورٹ کہتی ہے پارٹیز کو کہ آپ کا جو بھی ورشن ہے، آپ کا جو بھی موقف ہے، اس کو تحریری طور پر لکھ کے دیں. کیا کرے، اس کو تحریری طور پر لکھ کے دیں. یہ جو پلیڈنگ جن جن چیزوں پہ مشتمل ہو سکتی ہے، وہ سوٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹن ریپلائی ہو سکتا ہے، ریٹن ریپلائی ہو سکتا ہے، یا ریپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے. سوٹ تو وہ ہوگا جس کو ہم عرضی دعویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عرضی دعویٰ وہ کیا ہوگا، سوٹ. اچھا، پلیڈنگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، سوٹ ہے، ریٹن ریپلائی ہے اس کا، اور ریپلیکیشن. سوٹ بیسیکلی کیا ہے، عرضی دعویٰ ہے، آپ کا جو موقف ہوتا ہے تحریری طور پر آپ اس کو لکھ کے کیا کرتے ہیں، کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. وہ آپ کا سمپلی کیا کہلائے گا، سوٹ کہلائے گا یا عرضی دعویٰ کہلائے گا، ٹھیک ہے. اب ریٹن ریپلائی سے کہ ایک پرسن نے اپنا سوٹ فائل کر دیا، اپنا موقف تحریری طور پر کورٹ میں دے دیا. اب جو دوسرا اس کا اپوننٹ ہوگا، اس کو جب کورٹ بلائے گی سمن کے تھرو، تو وہ اس سوٹ عرضی دعوے کے اس کو دیکھنے کے بعد، اس کے موقف کے بعد اپنا موقف جو کورٹ میں دے گا، وہ کیا کہلائے گا، ریٹن ریپلائی کہلائے گا، جواب دعویٰ کہلائے گا، ٹھیک ہے، جواب دعویٰ، ٹھیک ہے. اچھا، جواب دعویٰ، جواب دعوے کے بعد اگر نیکسٹ سٹیج میں اگر کورٹ سمجھتی ہے یا پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے وہ انسفیشینٹ ہے، یا اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے، یا جس نے سوٹ فائل کیا تھا وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی ہے، تو پھر اس میں کیا آگا، ریپلیکیشن، جواب الجواب. مطلب کہ یہ جو جواب دیا گیا تھا اس کا آگے مزید جواب ہوگا، جو پارٹی سمجھیں یا کورٹ نیسیسری سمجھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز مطلب کہ فائل پہ لے آئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ریکارڈ پہ لے آئے، اس کا جواب دینا ضروری ہے، تو وہ پھر کیا کہلائے گا، جواب الجواب کہلائے گا، ریپلیکیشن کہلائے گا. یہ ہوگا سیول میٹر میں. کیونکہ یہ پروسیجرل لا کرمنل اور سیول دونوں سے ریلیٹ کرتا ہے، تو کرمنل میٹر میں سوٹ نہیں ہوتا، کرمنل میٹر میں پلیٹ ہوتی ہے، کمپلینٹ. اس میں کیا ہوتی ہے، کمپلینٹ ہوتی ہے، اور اس میں اپلیکیشن ہو سکتی ہے مختلف، ٹھیک ہے. اپلیکیشن اس میں بھی شامل ہے، کمپلینٹ یا اپلیکیشن، ٹھیک ہے، استغاثہ وغیرہ، وہ کیا ہے، وہ بھی پلیڈنگ کا حصہ ہے. پلیڈنگ میں کیا ہے، یہ چیزیں سوٹ ہے اس میں، یا پلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ریٹن ریپلائی ہے، ریپلیکیشن ہے، کمپلینٹ اس میں شامل ہے، اور ڈفرینٹ اپلیکیشن. یہ کیا ہے، پلیڈنگ کا پورشن ہے. پلیڈنگ کا ایک الگ سے سبجیکٹ آپ آگے جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب جب تحریری طور پہ جو چیزیں جو موقف ہوگا کورٹ کے سامنے آ جائے گا، پھر اس کے اکارڈنگلی کورٹ آگے پھر کیا کرتی ہے، پروف مانگتے ہیں، ثبوت دو. کیا کرو، ثبوت دو. ثبوت میں کیا ہوگا، ثبوت دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. شہادت کی شکل میں ثبوت بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ایویڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دو طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک تو ہوگا اورل ایویڈنس ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوگی ڈاکومنٹری، ٹھیک ہے. زبانی ہوگی اور دستاویزی ہوگی، زبانی اور دستاویزی. ثبوت کیا ہوگا، ان دو صورتوں میں ہوتا ہے جو کورٹ کے سامنے کیا ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، یا تو اورل ہوگا، زبانی ہوگا، یا ڈاکومنٹری ہوگا. زبانی میں کیا ہوگا، کوئی جس نے کوئی وقوع ہو، جو معاملہ ہو، اس کو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ کیا کورٹ میں آگے اس کے اکارڈنگلی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے گا. پھر کیا ہوگا، ڈاکومنٹری. اگر جو معاملہ ہے اس میں کوئی ڈاکومنٹ ایز اے ایویڈنس اگر
ضروری ہو اس کو پروڈیوس کرنا، تو پھر کیا ہے یہ پارٹیز دونوں جنہوں نے کمپلینٹ داخل کیا تھا، ریٹن رپلائی دیا تھا، وہ کیا کریں گے پھر اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس اس میں سامنے لے آتے ہیں. اب پروف آنے کے بعد، ایویڈنس آنے کے بعد، سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر اگلا جو پروسیس ہوگا کورٹ اس میں کیا کرے گی، ججمنٹ دے گی اپنی. ٹھیک ہے، ججمنٹ کیا ہوگی، ججمنٹ ڈگری ہوتی ہے، وہ ڈگری ہوگی یا آرڈر ہوگا کورٹ کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سیول میٹر میں کیا ہوگا، کیونکہ دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم، سیول میٹر میں وہ کورٹ کی یا ڈگری ہوگی یا آرڈر ہوگا. اگر وہ کرمنل میٹر ہوگا وہ جو ججمنٹ ہوگی اس کا جو آپ کہہ سکتے اینڈ ہوگا، یا وہ کنوکشن کی صورت میں ہوگا، سزا ہوگی. ٹھیک ہے، یا پھر ایکویٹل یا اس کی بریت ہوگی. ٹھیک ہے، یا اس کی سزا ہوگی یا بریت ہوگی. سیول میں کیا ہوگا، ڈگری ہوگی یا آرڈر ہوگا. اب آگے اس کی ہونی ہے ایگزیکیوشن، اس پر عمل درآمد ہونا ہے. ایگزیکیوشن میں بیسکلی کیا ہوتا ہے، کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہوتی ہے اس پہ کیا کرتی ہے، کورٹ عمل درآمد کرواتی ہے. عمل درآمد کرانے کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں. ٹھیک ہے، ٹولز ہیں سے اگر وہ فیملی میٹر ہے یا اگر وہ دیوانی ہے، سیول میٹر ہے، تو پھر وہ نیچر دیکھی جائے گی کہ ڈگری کی نیچر کیا ہے. اس ڈگری کی نیچر کے اکارڈنگلی کیا کرے گی کورٹ، اس کو ایگزیکیوٹ کروائے گی. اس میں پاسبل ہے کہ اس میں فورس کو یوز کیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے. سے کہ اگر کوئی گھر خالی کروانا ہے تو اس میں کیا کرے گی کورٹ، پولیس فورس کو یا کسی بھی مطلب کہ جو لا انفورسنگ ایجنسی ہوگی ان کے بندوں کو کیا اس میں ہائر کر کے اس میں اپنی ڈگری کی ایگزیکیوشن کروائے گی. ٹھیک ہے، کرمنل میٹر میں ایگزیکیوشن میں کیا ہوگا کہ وہ کیا ہے، کورٹ کیا ہے اس کو جو بھی سزا دی ہوگی اس کی سے کہ اگر ڈیتھ سینٹینس دی ہے، سزائے موت دی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی کورٹ، وارنٹ ایشو کرے گی یا وہ یہ تعین کرے گی اس کو فلاں ڈیٹ پہ فلاں ڈیٹ پہ اس کو سزائے موت دی جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا ہے، سیول کرمنل میٹر کا کیا ہے، پروسیجر ہے. اور یہ کیا ہے، ایلیمنٹ ہیں آپ کے پروسیجرل لا کے. ٹھیک ہے، کر دوں میں اس کو دیکھ. اب ان دونوں میں، سیول میں اور کرمنل سبسٹانٹیو اور پروسیجرل لا میں ڈفرینس کیا کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پارلیمنٹری لا جو اسٹیچیوٹ بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ پروسیجرل ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے، یا وہ آپ کا سبسٹانٹیو لا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں فرق کیا ہے، جو سبسٹانٹیو لا ہے بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے، آپ کو رائٹ کنفر کرتا ہے، اور جو پروسیجرل لا کیا ہے وہ ایک طرح کا ٹول ہے ان رائٹس کو انفورس کرنے کا، ایک طرح کا وہ ٹول ہے جس کے ذریعے اس کو کیا کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس ڈفرینس میں جو جورسٹ ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں یا اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. جو پہلا کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیجرل لا ہے وہ ان میں جو سبسٹانٹیو لا ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ صرف سبسٹانٹیو ہی ہو، اس میں صرف رائٹس ہوں. یا آپ کا جو پروسیجرل لا ہے اس میں بھی رائٹس آپ کے ہو سکتے ہیں. اس کی اگزامپل دیتے ہیں، اپیل کا حق جو ہے. اپیل کیا ہے، بیسیکلی اپیل کیا ہے کہ آپ جب بھی پروسیجرل لا میں دیکھیں نا، اب جو یہ ججمنٹ، ڈگری یا آرڈر جو بھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا جو یہ پروسیجر ہے نا، پروسیجر ہے. اب کیا ہے کہ اس سے اگر کوئی ایگری نہیں کرتا تو اس کو کیا ہوگا، اپیل کا اختیار ہوگا، حق اپیل، رائٹ آف اپیل. ٹھیک ہے، اس کو کیا ہوگا، اپیل کا اختیار ہوگا. دیکھا جائے تو یہ اپیل کیا ہے، اپیل جو ہے یہ پروسیجرل لا کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کیا ہے ساتھ ساتھ میں رائٹ کی بات کرتا ہے، رائٹ آف اپیل، حق کی بات بھی کرتا ہے. تو جورسٹ کہتے ہیں کہ جو پروسیجرل لا ہے لازمی نہیں کہ اس کا تعلق صرف پروسیس سے بھی ہو، اس کا یہ رائٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے. اس میں اپیل کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ اپیل بیسکلی پروسیجرل لا کا ایک حصہ ہے، لیکن کیا ہے یہ رائٹ بھی، اپیل کیا ہے، رائٹ کنفر کر رہی ہے، رائٹ کنفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو آپ کا پروسیجرل لا ہوگا وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے آپ کے سبسٹانٹیو لا کو. سپریمیسی میں دیکھا جائے، اگر اس کے فرق کو دیکھا جائے تو آپ کا جو سبسٹانٹیو لا ہے یہ کیا ہے، سپیریئر ان فارم ہے. سے اگر جو مطلب کہ اگر سبسٹانٹیو لا ہے ہی نہیں
یا سبسٹانٹیو لا جب کوئی رائٹ ہی کنفر نہیں کرتا تو آپ کا جو پروسیجرل لا ہوگا اس پہ کیا ہے اس کی ایگزیکیوشن نہیں کرے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سبسٹانٹیو لا ہے وہ کیا ہے ماتحت ہے پروسیجرل لا ہے وہ کیا ماتحت ہے سبسٹانٹیو لا کے ماتحت ہے. لیکن کچھ لاز کیا ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتے ہیں وہ سبسٹانٹیو بھی ہوتے ہیں پروسیجرل ان نیچر بھی ہوتے ہیں کچھ لا. اس طرح میں اس کی ایگزامپل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اچھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ کیا ہے سبسٹانٹیو بھی ہے پروسیجرل بھی ہے. کیسے کہ اس کا جو آرٹیکل 8 سے 28 تک ہے وہ کیا ہے رائٹس کی بات کرتا ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہمیں کنفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے سالمن کی ڈیفینیشن دیکھی ہے اس میں کہتا ہے کہ جو پروسیجرل اور سبسٹانٹیو لا کیا ہے پروسیجرل سبسٹانٹیو لا رائٹ کنفر کرتا ہے اور پروسیجرل لا کیا کرتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے کیا ہے مددگار ثابت ہوتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک اس کی ایگزامپل ہے کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم سبسٹانٹیو بھی ہے پروسیجرل بھی ہے. 8 سے لے کے 28 تک کیا ہے آپ کو رائٹ کنفر کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. اب اس کی جو رائٹس کی امپلیمنٹیشن ہے یا اس کی ایگزیکیوشن ہے اسی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہم 199 کے تحت جا کے ان رائٹس کو انفورس کرتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمارا کیا ہے ایسا لا ہے جو ایٹ دا سیم ٹائم سبسٹانٹیو بھی ہے اور پروسیجرل لا بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا اب جو سبسٹانٹیو لا ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے سبسٹانٹیو لا آپ کے رائٹس کو کیا کرتا ہے ڈٹرمائن کرتا ہے اور جو آپ کا پروسیجرل لا ہے اس کا تعلق کیا ہے ریمیڈیز سے ہے. ٹھیک ہے, سبسٹانٹیو لا کا تعلق کس سے ہے رائٹ سے ہے اور پروسیجرل لا کیا ہے ریمیڈیز سے ہے. ٹھیک ہے, اس کے فرق کی بات ہو رہی ہے. اب ریمیڈیز کیا ہے یہاں پہ جب رائٹ کی بات آ جائے گی ریمیڈیز اس کی چارہ جوئیاں ہیں سمجھ رہے ہیں نا ریمیڈیز چارہ جوئیاں. ٹھیک ہے, پروسیجرل لا میں کیا ہے چارہ جوئیاں ہوتی ہیں کہ بھئی اگر کسی رائٹ کی وائلیشن کی گئی ہے کس فورم پہ جائے گا دعویٰ دائر ہوگا کوئی درخواست دی جائے گی ریٹ کی جائے گی. تو کیا ہے پروسیجرل لا بیسیکلی ریمیڈیز سے ڈیل کرتا ہے اور جو سبسٹانٹیو ہے وہ کس سے ڈیل کرتا ہے آپ کے وہ رائٹ سے ڈیل کرتا ہے. اسی طرح ریگولیشن ہے. ریگولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ریگولیشن میں دونوں سبسٹانٹیو اور پروسیجرل لا میں کیا ہوتا ہے ریگولیشن جو پارٹیز کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے سبسٹانٹیو لا کیا کرتا ہے اس کے ان پارٹیز کے کنڈکٹ کو کیا ہے ریگولیٹ کرتا ہے. ریگولیٹ اس سینس میں کرتا ہے کہ اگر دو پارٹیز کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہے کسی کانٹریکٹ کے حوالے سے ان کا کوئی ایگریمنٹ ہے تو پھر کیا ہے سبسٹانٹیو لا کون سا اس میں کانٹریکٹ ایکٹ انوالو ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا جو بھی کنڈکٹ ہوگا اس کو کیا کرے گا سبسٹانٹیو لا کیا کرے گا ریگولیٹ کرے گا بتائے گا کہ بھئی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا آیا یہ کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق تھا اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایک ایگریمنٹ میں ہوتی ہے یہ اس کو فلفل کیا ہے اس نے یا نہیں کیا. اور پروسیجرل لا کیا ہے پروسیجرل لا کیا ہے بیسیکلی ریگولیٹ کرتا ہے پروسیس آف لیٹیگیشن کو. ٹھیک ہے, اچھا اب جو سبسٹانٹیو لا ہے اس کا تعلق کیا ہے بٹوین پارٹیز اور پروسیجرل لا کا کیا تعلق ہے پارٹیز پلس بٹوین کورٹ. اس میں کیا ہو جاتی ہے کورٹ انوالو ہو جاتی ہے کیونکہ پروسیجرل لا میں جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کو کورٹ کیا کرتی ہے سپروائز کرتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے اب جو سبسٹانٹیو لا ہے وہ کیا ہے کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے رونگ کو. رونگ سمجھتے ہیں نا رونگ مطلب کہ کوئی غلط اقدام کو یا غلط قدم کو. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارا جو بھی سبسٹانٹیو لا ہے کرمنل پروسیجر کرمنل میٹر میں دیکھ لیں اگر کوئی چوری کی گئی ہے تو وہ 379 بتائے گا کہ یہ چوری ہے اس طرح سے کیا جائے تو یہ رونگ کیا ہوگا اور کیا کرے گا کانسٹیٹیوٹ کرے گا چوری کو تھیفٹ کو کرے گا. ٹھیک ہے, سبسٹانٹیو لا میں کیا ہے وہ کیا کانسٹیٹیوٹ کرے گا کہ بھئی اس رونگ کو کیا ہے اس کی پنشمنٹ کس طرح سے ہوگی رونگ جو ہو گیا اس کی پنشمنٹ کس طرح سے ہوگی وہ کیا ڈٹرمائن کرے گا ہمارا پروسیجرل لا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی یہ امپورٹنٹ ہے اکثر پیپر میں آ جاتا ہے تھوڑا بہت فرق ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم ہے یہ اس کے ایلیمنٹ ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ اس کے 5 ایلیمنٹ ہے. اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو بتائیں. سر پلیڈنگ میں اگر دوسری پارٹی پیش نہیں ہوتی تو پھر اس میں ہوگا ایکس پارٹی ہو جائے گا ایکس پارٹی یک طرفہ جس کو کہتے ہیں نا
जजमेंट भी एक तरफा होगी। हाँ जी, एक्स पार्टी जजमेंट भी होती है। और एग्जीक्यूशन के लिए सर अक्सर वो जो होता है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता जजमेंट के बाद, पुलिस जो है वो पैसे वगैरह लेती है तो फेरी जाती है, तो एग्जीक्यूशन के लिए बेहतरीन वे कौन सा है? एग्जीक्यूशन के लिए बेहतरीन वे यही है कि हम एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में। ठीक हो। हाँ, फिर वो देखा जाएगा ना कौन कौन सी डिग्रीज हैं, कौन कौन सी जजमेंट्स हैं जिनकी एग्जीक्यूशन होनी है, किन किन की नहीं होनी। ये फिर क्या एक लंबी चौड़ी बहस है, ये इनिशियल स्टेज पे इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकते। एग्जीक्यूशन का बाकायदा सिविल प्रोसीजर कोड है CPC, उसमें ना 21 आर्डर 21 है, इसके 104 इसके पैरे हैं, इस पर मुकम्मल मतलब के 104 से भी ज़्यादा है इसके। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन पे बाकायदा एक तरह का एक आप एक बुक कह सकते हैं कि इस पे मौजूद है एग्जीक्यूशन पे एक वो फिर एग्जीक्यूशन के मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ जाते हैं कि भाई एग्जीक्यूशन की लिमिटेशन क्या होगी, एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी, किन किन डिग्रीज की एग्जीक्यूशन हो सकती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार क्या है। फिर क्या है, ये एक तरह का समुंदर है, पढ़ते जाए इसको जितना लंबा करते जाए होता जाए। और इसके अलावा कुछ सवाल?